हैप्पी फादर्स डे टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि आपका किरदार अपनी औलाद की जिंदगी में इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आप वो शख्स हैं जो आसमानी बाप की मोहब्बत को उनके दिलों में उजागर करने वाले होंगे। हैप्पी फादर्स डे टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। फादर्स डे से रिलेटेड ही आज मैं एक बड़ी खूबसूरत कहानी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसको जरूर देखिएगा वीडियो को, यकीनन आप बरकत पाएंगे। कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसको मुशर्रफ बेटे की कहानी के नाम से याद किया जाता है, लेकिन मुशर्रफ बेटे से कहीं ज्यादा ये कहानी एक लविंग फादर की है। एक ऐसे बाप की कहानी है जो सब कुछ लुट जाने के बाद भी, नाफरमानी के बाद भी, जब उसका बेटा वापस लौटता है तो कैसे उसको गले लगाता है, कैसे उसको प्यार करता है। आइए इसी पे गौर करते हैं। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। और ये वो इंतहाई अक्लमंदाना फैसला था जो उस मुशर्रफ बेटे ने किया, उस प्रोडिगल सन ने किया, कि सब कुछ लुटवा लेने के बाद, सब कुछ ऐश और इशरत में खर्च कर लेने के बाद, जब वो एक शख्स के यहाँ जाके ठहरा कि उसके सूअर चराए और जो कुछ सूअरों से बच जाता था उनको खाए, तो वो भी उसको नहीं मिलता था। तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं क्यों ना अपने बाप के पास वापस जाऊं और उससे जाके, है बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा ही। ये सोचकर वो बेटा उठा और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। और खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है कि वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, है बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। जी हाँ जी। और ये एक जुमला वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। इस बात को शो करता है कि वो बाप हर रोज वहां खड़ा होकर अपने बेटे के आने की राह देखता था। जैसे ही उसने दूर से अपने बेटे को आते हुए देखा तो दौड़ कर गया, उसको गले लगाया, उसको चूमा। और बेटे ने, जैसा उसने सोचा था, बेटे ने वैसा ही आके अपने बाप से कहा, बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। लेकिन हम ये देखते हैं कि बाप उसकी इस बात पे कोई तवज्जो नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है उसकी इस बात को, और उसकी तवज्जो सारी की सारी उस खुशी लौट आने पर है। और बाप अपने नौकरों से ये कहता है कि अच्छे से अच्छा लिबास निकाल कर लाओ, इसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्यों? क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाएं। और आज इस वाकया से सीख मेरे लिए और आपके लिए ये है, इस खास फादर्स डे के मौका पर, कि हर एक बाप बिल्कुल इस बाप की तरह से आपसे बेहद प्यार करता है। आपने चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना किया हो अपने वालिदैन का, खास तौर पर अपने बाप का, अगर आज आप
اس مصرف بیٹے کی طرح سے اس دنیا میں کہ کسی کونے میں، کسی جگہ پہ، کسی علاقے میں موجود ہے کہ آپ کا باپ بھی اسی باپ کی طرح سے آپ کی راہ دیکھ رہا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ساری رنجشوں کو بلا کر، ساری غلطیوں کو، خطاؤں کو ایک طرف کر کے آپ لوٹ جائیے اپنے گھر کو، اپنے باپ کے پاس، اپنے دل کی سختی کو جانے دیجئے اور معافی مانگیے، بالکل اس مصرف بیٹے کی طرح سے جس نے یہ کہا کہ اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا. یہ کیا تھا؟ یہ اقرار تھا جو اس نے اپنے گناہ کا، اپنی خطا کا، اپنی غلطی کا اپنے باپ کے سامنے کیا. یہ تو تھی زمینی باپ کی بات. اب ہم کرتے ہیں آسمانی باپ کی بات، کیونکہ یہ واقعہ ہمیں آسمانی باپ کی یاد دلاتا ہے کہ ہم سب کا ایک آسمانی باپ ہے جو اسی طرح سے اپنی باہیں کھولے ہر روز ہمارا انتظار کرتا ہے کہ کب ہم کھوئی ہوئی بھیڑیں جو اس دنیا کی تاریکی میں کھوئی ہوئی ہیں، کب اس کے پاس واپس لوٹ جائیں. اور آج اس اہم خاص موقع پر، اس خاص دن کے موقع پر میں ضرور یہ مینشن کروں گی کہ اپنے اس آسمانی باپ کے پاس لوٹ جانے کا اس سے اچھا وقت، اس سے اچھا پل، اس سے اچھا لمحہ اور کوئی ہو نہیں سکتا. بہت جی لیا گناہوں میں، بہت جی لیا دنیا کی عیش پرستی میں، بہت جی لیا خود غرضی میں. آج موقع ہے کہ آئیے اپنے آسمانی باپ کی طرف لوٹ جائیے اور جا کے اس سے کہیں کہ اے باپ، میں تیری نظر میں گنہگار ہوا، میں نے خطائیں کی، میں نے گناہ کیے، مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئیں، لیکن آج اس خاص دن کے موقع پر میں اپنے آپ کو تیری طرف لوٹاتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. میں نے بہت سا وقت ضائع کیا ہے. جس مقصد کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، شاید اس کا 5% بھی میں مکمل نہیں کر سکا، لیکن تیری محبت اور تیری فیتھ فلنس کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو آج بھی اتنا ہی وفادار ہے جتنا کہ میری پیدائش سے پہلے وفادار تھا. And let me tell you clearly، جیسے مصرف بیٹے کے باپ نے اس کو گلے سے لگایا، چوما، اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خوشی مناؤ اور اس کے لیے چیزیں لے کر آؤ، بالکل ایسے ہی آپ کا آسمانی باپ بھی اسی انتظار میں ہے کہ کب آپ کے منہ سے یہ جملے نکلیں کہ آپ کو اپنی خطاؤں کا، اپنی غلطیوں کا احساس ہے، آپ نادم ہیں ان پر، آپ شرمندہ ہیں ان کے لیے، اور آپ معافی مانگیں اور خدا اپنی برکتوں کے در آپ کے لیے کھول دے. ہر ایک والد کو، ہر ایک شخص کو، ہر ایک والد کو جو حیات ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، اپنے بچوں کے سر پر موجود ہیں. ہیپی فادرز ڈے ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف یو. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ کا کردار اپنی اولاد کی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ وہ شخص ہیں جو آسمانی باپ کی محبت کو ان کے دلوں میں اجاگر کرنے والے ہوں گے. زمینی باپ کا ترس، زمینی باپ کی محبت، زمینی باپ کی فیتھ فلنس ان کو آسمانی باپ کی محبت، آسمانی باپ کی فیتھ فلنس پر ٹرسٹ کرنا سکھائیں گے. آپ نے آج تک اپنی اولاد کے لیے جو کچھ کیا ہے، جس طریقے سے بھی ان کے لیے فراہم کیا ہے، جس محنت کے ساتھ آپ نے ان کے لیے فراہم کیا ہے، روزگار کے ذریعہ، محنت کے ذریعہ، کوشش کے ذریعہ، hats off to each and every one of you. خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کو عمر کی درازی، صحت و سلامتی عطا کرے، انکلوڈنگ مائی اون فادر، انکلوڈنگ مائی ہسبینڈ. آپ سب کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو، آپ کو عمر کی درازی، صحت و سلامتی عطا کرے. میک شور کہ آپ کا سارا گھرانہ مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار ہو. May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور ایک بار پھر ہیپی فادرز ڈے ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف یو انکلوڈنگ مائی اون ابو جی. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے عبرانیوں 10 باب، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزرنا موقوف نہ ہو جاتا. کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گنہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں. کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے،
اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نظروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا، اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ کچھ بھی ہم کو یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ خداوند فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے قدر زیادہ کیا کرو، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا، جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ پہلے دنوں کو یاد کرو کہ تم نے منور ہونے کے بعد دکھوں کی بڑی کھکھیڑ اٹھائی، کچھ تو یوں کہ لعن طعن اور مصیبتوں کے باعث تمہارا تماشا بنا، اور کچھ یوں کہ تم ان کے شریک ہوئے جن کے ساتھ یہ بدسلوکی ہوتی تھی۔ چنانچہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لٹ جانا بھی خوشی سے منظور کیا، یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے۔ پس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو۔ اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا، لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے پہلا سلاطین اس کا 6واں باب۔ اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد 480ویں سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے 4تھے برس زیو کے مہینہ میں جو دوسرا مہینہ ہے، ایسا ہوا کہ اس نے خداوند کا گھر بنانا شروع کیا، اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے بنایا اس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس گھر کی ہیکل کے سامنے ایک برآمدہ اس گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ لمبا تھا، اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی
10 ہاتھ تھی، اور اس نے اس گھر کے لیے جھروکے بنائے جن میں جالی جڑی ہوئی تھی، اور اس نے گردا گرد گھر کی دیوار سے لگی ہوئی یعنی ہیکل اور الہام گاہ کی دیواروں سے لگی ہوئی گردا گرد منزلیں بنائی اور حجرے بھی گردا گرد بنائے۔ سب سے نچلی منزل 5 ہاتھ چوڑی اور بیچ کی 6 ہاتھ چوڑی اور تیسری 7 ہاتھ چوڑی تھی، کیونکہ اس نے گھر کی دیوار کے گردا گرد باہر کے رخ پشتے بنائے تھے تاکہ کڑیاں گھر کی دیواروں کو پکڑے ہوئے نہ ہوں۔ اور وہ گھر جب تعمیر ہو رہا تھا تو ایسے پتھروں کا بنایا گیا جو کان پر تیار کیے جاتے تھے، سو اس کی تعمیر کے وقت نہ مارتول، نہ کلہاڑی، نہ لوہے کے کسی اوزار کی آواز اس گھر میں سنائی دی۔ اور بیچ کے حجروں کا دروازہ اس گھر کی دہنی طرف تھا، اور چکردار سیڑھیوں سے بیچ کی منزل کے حجروں میں اور بیچ کی منزل سے تیسری منزل کو جایا کرتے تھے۔ سو اس نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا اور اس گھر کو دیودار کے شہتوں سے پاٹا، اور اس نے اس پورے گھر سے لگی ہوئی 5 ہاتھ اونچی منزلیں بنائی، اور وہ دیودار کی لکڑیوں کے سہارے اس گھر پر ٹکی ہوئی تھی۔ اور خداوند کا کلام سلیمان پر نازل ہوا کہ یہ گھر جو تو بناتا ہے، سو اگر تو میرے آئین پر چلے اور میرے حکموں کو پورا کرے اور میرے فرمانوں کو مان کر ان پر عمل کرے، تو میں اپنا وہ قول جو میں نے تیرے باپ داؤد سے کیا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا اور اپنی قوم اسرائیل کو ترک نہ کروں گا۔ پس سلیمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام، اور اس نے اندر گھر کی دیواروں پر دیودار کے تختے لگائے، اس گھر کے فرش سے چھت کی دیواروں تک اس نے ان پر لکڑی لگائی، اور اس نے اس گھر کے فرش کو صنوبر کے تختوں سے پاٹ دیا، اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصہ میں 20 ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیودار کے تختے لگائے۔ اس نے اسے اس کے اندر بنایا تاکہ وہ الہام گاہ یعنی پاک ترین مکان ہو، اور وہ گھر یعنی الہام گاہ کے سامنے کی ہیکل 40 ہاتھ لمبی تھی۔ اندر دیودار تھا جس پر لٹو اور کھلے ہوئے پھول کندہ کیے گئے تھے، سب دیودار ہی تھا اور پتھر مطلق نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس نے اس گھر کے اندر بیچ میں الہام گاہ تیار کی تاکہ خداوند کے عہد کا صندوق وہاں رکھا جائے، اور الہام گاہ اندر ہی اندر سے 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی تھی، اور اس نے اس پر خالص سونا کو دیودار سے پاٹا۔ اور سلیمان نے اس گھر کو اندر خالص سونے سے منڈھا، اور الہام گاہ کے سامنے اس نے سونے کی زنجیریں تان دی اور اس پر بھی سونا منڈا، اور اس پورے گھر کو جب تک کہ وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس نے سونے سے منڈا، اور الہام گاہ کے پورے مذبح پر بھی اس نے سونا منڈا۔ اور الہام گاہ میں اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی 10 ہاتھ اونچے بنائے، اور کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی 5 ہی ہاتھ کا تھا، ایک بازو کے سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک 10 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور 10 ہی ہاتھ کا دوسرا کروبی تھا۔ دونوں کروبی ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت کے تھے، ایک کروبی کی اونچائی 10 ہاتھ تھی اور اتنی ہی دوسرے کروبی کی تھی۔ اور اس نے دونوں کروبیوں کو بھیتر کے مکان کے اندر رکھا، اور کروبیوں کے بازو پھیلے ہوئے تھے، ایسا کہ ایک کا بازو ایک دیوار سے اور دوسرے کا بازو دوسری دیوار سے لگا ہوا تھا، اور ان کے بازو گھر کے بیچ میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اور اس نے کروبیوں پر سونا منڈا، اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کی، اور اس گھر کے فرش پر اس نے اندر اور باہر سونا منڈا۔ اور الہام گاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کے دروازے بنائے۔ اوپر کی چوکھٹ اور بازوؤں کا عرض دیوار کا 5واں حصہ تھا، دونوں دروازے زیتون کی لکڑی کے تھے، اور اس نے اس پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کی، اور ان پر سونا منڈا، اور اس سونے کو کروبیوں پر اور کھجور کے درختوں پر پھیلا دیا۔ ایسے ہی ہیکل میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کی چوکھٹ بنائی جو دیوار کا 4تھا حصہ تھی، اور صنوبر کی لکڑی کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ کے دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے اور دوسرے دروازہ کے بھی دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے تھے، اور ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کو اس نے کندہ کیا اور کھدے ہوئے کام پر سونا منڈا۔ اور اندر کے صحن کی 3 صفیں تراشے ہوئے پتھر کی بنائی، اور ایک صف دیودار کے شہتیروں کی۔ 4تھے سال زیو کے مہینے میں خداوند کے گھر کی بنیاد ڈالی گئی، اور 11ویں سال بول کے مہینہ میں جو 8واں مہینہ ہے وہ گھر اپنے سب حصوں سمیت اپنے نقشہ کے مطابق بن کر تیار ہوا، یوں اس کے بنانے میں اسے 7 سال لگے۔ پہلا سلاطین اس کا 7واں باب۔ اور سلیمان 13 برس اپنے محل کی تعمیر میں لگا رہا اور اپنے محل کو ختم کیا،
کیونکہ اس نے اپنا محل لبنان کے بن کی لکڑی کا بنایا. اس کی لمبائی 100 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور وہ دیودار کے ستونوں کی 4 کتاروں پر بنا تھا. اور ستونوں پر دیودار کے شہتیر تھے، اور وہ 45 شہتیروں کے اوپر جو ستونوں پر ٹکے تھے پاٹ دیا گیا تھا. ہر کتار میں 15 شہتیر تھے، اور کھڑکیوں کی 3 کتاریں تھیں، اور تینوں کتاروں میں ہر ایک روزن دوسرے روزن کے مقابل تھا. اور سب دروازے اور چوکھٹیں مربع شکل کی تھیں، اور تینوں کتاروں میں ہر ایک روزن دوسرے روزن کے مقابل تھا. اور اس نے ستونوں کا برآمدہ بنایا. اس کی لمبائی 50 ہاتھ اور چوڑائی 30 ہاتھ، اور ان کے سامنے ایک ڈیوڑی تھی، اور ان کے آگے ستون اور موٹے موٹے شہتیر تھے. اور اس نے تخت کے لیے ایک برآمدہ یعنی عدالت کا برآمدہ بنایا جہاں وہ عدالت کر سکے، اور فرش سے فرش تک اسے دیودار سے پاٹ دیا. اور اس کے رہنے کا محل جو اسی برآمدہ کے اندر دوسرے صحن میں تھا ایسے ہی کام کا بنا ہوا تھا. اور سلیمان نے فرعون کی بیٹی کے لیے جسے اس نے بیاہا تھا اسی برآمدہ کے ڈھب کا ایک محل بنایا. یہ سب اندر اور باہر بنیاد سے منڈیر تک بیش قیمت پتھروں یعنی تراشے ہوئے پتھروں کے بنے ہوئے تھے جو ناپ کے مطابق اروں سے چیرے گئے تھے، اور ایسا ہی باہر بڑے صحن تک تھا. اور بنیاد بیش قیمت پتھروں یعنی بڑے بڑے پتھروں کی تھی. یہ پتھر 10-10 ہاتھ اور 8-8 ہاتھ کے تھے، اور اوپر ناپ کے مطابق بیش قیمت پتھر یعنی گھڑے ہوئے پتھر اور دیودار کی لکڑی لگی ہوئی تھی. اور بڑے صحن میں گردا گرد گھڑے ہوئے پتھروں کی 3 کتاریں اور دیودار کے شہتیروں کی ایک کتار ویسی ہی تھی جیسی خداوند کے گھر کے اندرونی صحن اور اس گھر کے برآمدہ میں تھی. پھر سلیمان بادشاہ نے سور سے حرام کو بلوا لیا، اور وہ نفتالی کے قبیلہ کی ایک بیوہ کا بیٹا تھا، اور اس کا باپ سور کا باشندہ تھا اور ٹھٹھیرا تھا، اور وہ پیتل کے سب کام کی کاریگری میں حکمت اور سمجھ اور مہارت رکھتا تھا. سو اس نے سلیمان بادشاہ کے پاس آ کر اس کا سب کام بنایا، کیونکہ اس نے 18 ہاتھ اونچے پیتل کے 2 ستون بنائے، اور ایک ایک کا گھیر 12 ہاتھ کے سوت کے برابر تھا. اور اس نے ستونوں کی چوٹیوں پر رکھنے کے لیے پیتل ڈھال کر 2 تاج بنائے. ایک تاج کی اونچائی 5 ہاتھ اور دوسرے تاج کی اونچائی بھی 5 ہاتھ تھی. اور ان تاجوں کے لیے جو ستونوں کی چوٹیوں پر تھے 4 خانے کی جالیاں اور زنجیر نما ہار تھے، 7 ایک تاج کے لیے اور 7 دوسرے تاج کے لیے. سو اس نے وہ ستون بنائے، اور ستونوں کی چوٹی کے اوپر کے تاجوں کو ڈھانکنے کے لیے ایک جالی کے کام پر گردا گرد 2 قطاریں تھیں، اور دوسرے تاج کے لیے بھی اس نے ایسا ہی کیا. اور ان 4 ہاتھوں کے تاجوں پر جو برآمدہ کے ستونوں کی چوٹی پر تھے سوسن کا کام تھا. اور ان دونوں ستونوں پر اوپر کی طرف بھی جالی کے برابر کی گولائی کے پاس تاج بنے تھے، اور اس دوسرے تاج پر قطار در قطار گردا گرد 200 انار تھے. اور اس نے ہیکل کے برآمدہ میں وہ ستون کھڑے کیے، اور اس نے دہنے ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام یاکن رکھا، اور بائیں ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام بوئز رکھا. اور ستونوں کی چوٹی پر سوسن کا کام تھا. یوں ستونوں کا کام ختم ہوا. پھر اس نے ڈھالا ہوا ایک بڑا حوض بنایا. وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 10 ہاتھ تھا. وہ گول تھا، اور بلندی اس کی 5 ہاتھ تھی، اور اس کا گھیر گردا گرد 30 ہاتھ کے سوت کے برابر. اور اس کے کنارے کے نیچے گردا گرد 10 ہاتھ تک لٹو تھے جو اسے یعنی بڑے حوض کو گھیرے ہوئے تھے. یہ لٹو 2 کتاروں میں تھے، اور جب وہ ڈھالا گیا تب ہی یہ بھی ڈھالے گئے تھے. اور وہ 12 بیلوں پر رکھا گیا، 3 کے منہ شمال کی طرف، اور 3 کے منہ مغرب کی طرف، اور 3 کے منہ جنوب کی طرف، اور 3 کے منہ مشرق کی طرف تھے. اور وہ بڑا حوض انہی پر اوپر کی طرف تھا، اور ان سبوں کا پچھلا دھڑ اندر کے رخ تھا. اور دل اس کا 4 انگل تھا، اور اس کا کنارہ پیالہ کے کنارے کی طرح گلے سوسن کی مانند تھا. اور اس میں 2000 بت کی سمائی تھی. اور اس نے پیتل کی 10 کرسیاں بنائی. ایک ایک کرسی کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ اور اونچائی 3 ہاتھ تھی. اور ان کرسیوں کی کاریگری اس طرح کی تھی، ان کے حاشیے تھے، اور پڑوں کے درمیان بھی حاشیے تھے. اور ان حاشیوں پر جو پڑوں کے درمیان تھے شیر اور بیل اور کروبی بنے تھے. اور ان پڑوں پر بھی ایک کرسی اوپر کی طرف تھی، اور شیروں اور بیلوں کے نیچے لٹکتے کام کے ہار تھے. اور ہر کرسی کے لیے 4 پیتل کے پہیے اور پیتل ہی کے دھرے تھے، اور اس کے چاروں پائیوں میں ٹیکیں لگی تھیں. یہ ڈھلی ہوئی ٹیکیں حوض کے نیچے تھیں، اور ہر ایک کے پہلو میں ہار بنے تھے. اور اس کا منہ تاج کے اندر اور باہر 1 ہاتھ تھا، اور وہ منہ 1.5 ہاتھ تھا. اور اس کا کام کرسی کے کام کی طرح گول تھا، اور اسی منہ پر نقاشی کا کام تھا، اور ان کے حاشیے گول نہیں بلکہ چوکور تھے.
اور وہ چاروں پہیے حاشیوں کے نیچے تھے اور پہیوں کے دھرے کرسی میں لگے تھے اور ہر پہیے کی اونچائی 1.5 ہاتھ تھی اور پہیوں کا کام رتھ کے پہیے کا سا تھا اور ان کے دھرے اور ان کی پٹھیاں اور ان کے آرے اور ان کی نابھیں سب کے سب ڈھالے ہوئے تھے اور ہر کرسی کے چاروں کونوں پر 4 ٹیکے تھیں اور ٹیکے اور کرسی ایک ہی ٹکڑے کی تھی اور ہر کرسی کے سرے پر 1.5 ہاتھ اونچی چاروں طرف گولائی تھی اور کرسی کے سرے کی کنگنیاں اور حاشیے اسی کے ٹکڑے کے تھے اور اس کی کنگنیوں کے پاٹوں پر اور اس کے حاشیوں پر اس نے کروبیوں اور شیروں اور کھجور کے درختوں کو ہر ایک کی جگہ کے مطابق کندہ کیا اور گردا گرد ہار تھے 10 کرسیوں کو اس نے اس طرح بنایا اور ان سب کا ایک ہی سانچہ اور ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت تھی اور اس نے پیتل کے 10 حوض بنائے ہر ایک حوض میں 40 بط کی سمائی تھی اور ہر ایک حوض 4 ہاتھ کا تھا اور ان 10 کرسیوں میں سے ہر ایک پر ایک حوض تھا اس نے 5 کرسیاں گھر کی دہنی طرف اور 5 گھر کی بائیں طرف رکھی اور بڑے حوض کو گھر کے دہنے مشرق کی طرف جنوب کے رخ پر رکھا اور ہیرام نے حوضوں اور بیلچوں اور کٹوروں کو بھی بنایا پس ہیرام نے وہ سب کام کیے جسے وہ سلیمان بادشاہ کی خاطر خداوند کے گھر میں بنا رہا تھا تمام کیا یعنی دونوں ستون اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں پیالے اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں پیالوں کو ڈھانکنے کی دونوں جالیاں اور دونوں جالیوں کے لیے 400 انار یعنی ستونوں پر کے تاجوں کے دونوں پیالوں کے ڈھانکنے کی ہر جالی کے لیے اناروں کی 2 قطاریں اور 10 کرسیاں اور 10 کرسیوں پر کے 10 حوض اور وہ بڑا حوض اور بڑے حوض کے نیچے کے 12 بیل اور وہ دیگے اور بیلچے اور کٹورے یہ سب ظروف جو ہیرام نے سلیمان بادشاہ کی خاطر خداوند کے گھر میں بنائے جھلکتے ہوئے پیتل کے تھے بادشاہ نے ان سب کو یردن کے میدان میں سکات اور زرتان کے بیچ کی چکنی مٹی والی زمین میں ڈھالا اور سلیمان نے ان سب ظروف کو بغیر تولے چھوڑ دیا کیونکہ وہ بہت سے تھے سو اس پیتل کا وزن معلوم نہ ہو سکا اور سلیمان نے وہ سب ظروف خداوند کے گھر میں تھے یعنی وہ سونے کا مذبح اور سونے کی میز جس پر نظر کی روٹی رہتی تھی اور خالص سونے کے وہ شمعدان گاہ کے آگے 5 دہنے اور 5 بائیں تھے اور سونے کے پھول اور چراغ اور چمٹے اور خالص سونے کے پیالے اور گل تراش اور کٹورے اور چمچے اور عود سوز اور اندرونی گھر یعنی پاک ترین مکان کے دروازہ کے لیے اور گھر کے یعنی ہیکل کے دروازہ کے لیے سونے کے قبضے یوں وہ سب کام جو سلیمان بادشاہ نے خداوند کے گھر میں بنایا ختم ہوا اور سلیمان اپنے باپ داؤد کی مخصوص کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور ظروف کو اندر لایا اور ان کو خداوند کے گھر کے خزانوں میں رکھا خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین